बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और मुख्तलिफ़ उन्वानात पर जो चीदा आयात का नुब नवाब और उनका मफ़हूम और ख़ुलासा आपके सामने बयान किया जा रहा है, ताकि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाज़िल करदा दीन इस्लाम जो कि कुरान मुबीन में है, कुरान मजीद से बाहर अल्लाह का दीन कहीं भी नहीं है, कोई और सरचश्मा या माखज़ नहीं है कुरान करीम के अलावा जहाँ दीन मौजूद हो। बकाया जो कुछ है वो तारीख़ है या अफराद के लिखी हुई तसानीफ़ हैं या मकतूब हैं या मनफूज़ात हैं, उनका दीन से कोई तल्लुक़ नहीं। तो इस सिलसिले में बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में जो आयात का इंतख़ाब किया गया है उनमें उन्वानात और मौज़ूआत मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन पहला हिस्सा जो है उसमें ला इलाह का मरना है, यानी ताग़ूत की पहचान और ताग़ूत के जो पैकर हैं, जो अज्ज़ा हैं, और कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफ़िकीन, मुजरिमीन, फ़ासिकीन, ज़ालिमीन और फ़ाजिर लोग जो मुख्तलिफ़ अदवार में गुज़रे हैं और क़यामत तक आने वाले हैं, उनके मुतालिक जो उनकी पहचान है, उनका तर्ज़ अमल है, उनकी रविश, उनकी नफ्सियात और उनका अंजाम, वो उस हिस्से में बयान किया जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि वो हिस्सा पाया तकमील तक पहुँच चुका है। आज की इस नशिस्त में जो दूसरा हिस्सा है इल्लल्लाह, क्योंकि जब तक ताग़ूत को नहीं पहचाना जाएगा, उसको रद्द नहीं किया जाएगा, उससे कुफ़र और इज्तनाब इख्तियार नहीं किया जाएगा, उस वक़्त तक अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाना मुमकिन ही नहीं है। और अगर कुफ़र का ताग़ूत से कुफ़र इख्तियार किए बग़ैर, उससे इज्तनाब इख्तियार किए बग़ैर ईमान लाने का जो ज़ाम है, जो दावा किया जाएगा, तो वो बातिल होगा, वो नताइज पैदा नहीं करता और ना ही वो आखिरत में फ़ौज़ व फलाह की ज़मानत देता है, ना दुनिया में वो नताइज मिलते हैं जिनका अल्लाह वहदहू ला शरीक ने मोमिनीन से वादा किया है और हर दौर में वो मिले हैं मोमिनीन को। अब सदियों से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाज़िल करदा दीन है उस पर अमल नहीं हो रहा, दीन इस्लाम पर, बल्कि आदमियों के बनाए गए दीन पर अमल हो रहा है। तो इसी वजह से ये ज़रूरी है कि अल्लाह के नाज़िल करदा दीन को अल्लाह की किताब में से समझा जाए और उसको सारी नौ इंसानियत तक पहुँचाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम चंद भाइयों ने इस सिलसिले में आगाज़ किया है और ये अल्लाह की आयत आपके सामने इसीलिए बयान की जा रही हैं ताकि आप भी अल्लाह की किताब में से इन आयात को देखें, अक्ल व फ़िक्र शऊर को बरूए कार लाएँ और इनको समझें और अकामत दीन इत्तबाए वही के शाहराह पर गामज़न होने के लिए हमारा साथ दें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये जो बलाग़ का सिलसिला है अल्लाह की आयत पहुँचाने का, इसीलिए शुरू किया है। हमने ख़ुद इस शाहराह पर सफ़र का आगाज़ किया है और इसमें इस चीज़ को दोबारा शुरू में, इस हिस्से के शुरू में वाज़ेह करना ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम अल्लाह के कलाम कुरान मुबीन से बाहर एक लफ्ज़ को भी ना तो दीन समझते हैं, चाहे वो कोई भी किताबें हैं, कोई भी शख्सियात के अक़वाल व अफ़आल हैं, कोई भी हैं, जो चीज़ कुरान के मतन में है उसका एक एक लफ्ज़ दीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहम्द से लेकर वन्नास तक, इससे बाहर दीन कहीं नहीं है, ना हमें इससे बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत है। कुरान करीम हमारे लिए काफ़ी है और इसी से ही हम अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के तमाम मामलात के लिए रहनुमाई हासिल करते हैं। यही हमारे लिए अताअत और इत्तबा का वाहिद सरचश्मा है और मंबा हदायत है। तो ये पहला जो आज का उन्वान है वो है ईमान बिल्लाह, अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाना। एक तो पहले जो ताग़ूत पर ईमान लाना है वो तो गुज़र चुका है वो मौजू,
تو اس کو اگر سمجھنا ہے ان موضوعات کو پہلے انہی کو سمجھنا بن کے ضروری ہے، ان کو جاننا جو طاغوت سے متعلق جتنی نشستیں ہوئی ہیں، شیطان سے، طاغوت سے، ابلیس سے اور مشرکین منافقین سے متعلق ان کی پہچان اور ان کی روش سے متعلق، تو اس کے بعد تب بہتر انداز سے یہ سمجھ آئیں گے یہ عنوانات ہیں، اور اس کے بعد ہی وہ جو فیصلہ کرنے میں چیزیں ساری واضح ہوں گی فیصلہ کرنے کے لیے، اور عملی اقدام اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن اس کا اعادہ ضروری ہے کیونکہ یہ بنیادی بات ہے ایمان سے متعلق۔ پہلے اس کا ان نشستوں میں ان کا حوالہ دیا جا چکا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں 6 قسم کا ایمان ہے جو کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، اور ان میں سے صرف ایک قسم کا، ایک طرح کا ایمان ہے جو اللہ رب العزت کو قابل قبول ہے، جس کا اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے۔ بقایا جو ایمان کی قسمیں وہ بھی ایمان ہے، وہ رد کر دیا گیا ہے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے، اور اس کا انجام جہنم ہوگا۔ اور جہاں تک کفر کا مطلب ہے، یعنی پہلے ایمان اور کفر کو سمجھنا ضروری ہے کہ کفر ہوتا ہے انکار کرنا۔ ہر شخص چاہے کوئی بھی ہو، وہ مومن بھی ہوتا ہے اور کافر بھی ہوتا ہے۔ مومن اس حوالے سے ہوتا ہے کہ اس کا کسی نہ کسی چیز پر ایمان ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز پر۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بشر ہو اور اس کا ایمان نہ ہو، اور وہ کسی نہ کسی چیز کا کافر بھی ضرور ہوتا ہے۔ اس سے یعنی جس چیز پر اس کا ایمان ہے، جو اس کی ضد ہے، اس سے وہ کفر کرے گا، اور جس چیز سے وہ کفر کر رہا ہے اس کی ضد پر اس کا ایمان ہوگا۔ اس کو یوں سمجھنے کہ مومنین کے لیے اب ایک بندہ ہے، ہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اور ایک ہوتا ہے طاغوت پر ایمان۔ اس کی جو قسمیں ابھی بیان کی جائیں گی کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ غیر اللہ سے قطعی طور پر کفر اختیار کیا جائے اور اس سے برات اختیار کی جائے۔ تو یوں ہر مومن پہلے کافر بنے گا، کفر اختیار کرے گا باطن سے، اور باطن کے ہر پیکر سے اور باطن پرستوں سے، پھر تب اس کا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان قابل قبول ہوگا، اور اللہ پر ایمان کا جو واحد ذریعہ ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع ہے، جو کہ ثبوت ہے اللہ پر ایمان کا، کہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے علاوہ کسی چیز کا اتباع نہ کیا جائے، کسی کی اطاعت نہ کی جائے۔ یہ ہے کفر، اور کفر کس سے کرنا ہے؟ طاغوت سے کرنا ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جو بھی طاغوت سے کفر کرتا ہے۔ طاغوت کی وضاحت کے لیے جو پہلی نشستیں ہیں، پہلے عنوانات ہیں جو لا الہ کے مرحلے میں، ان کو دوبارہ سننا چاہیں تو سنیں، سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں۔ تو طاغوت سے پہلے ہر مومن کفر کرے گا، طاغوت کا، اللہ پر ایمان لانے سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اللہ پر ایمان لا سکے گا۔ اسی طرح ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی کفر اختیار کیا تھا۔ کس سے؟ جو باطن کے پیکر ان کے سامنے تھے، اور جو باطن کے پرستار سے، معاشرے میں جو لوگ باطن پر ڈٹے ہوئے تھے، باطن پر اصرار کر رہے تھے، اصنام پرستی پر، اور اللہ کو اپنا الہ نہیں مان رہے تھے، تو ان سے کفر اختیار کیا تھا۔ ہر مومن کو پہلے کافر بننا ہوتا ہے غیر اللہ سے، اور پھر اللہ پر ایمان لانا ہوتا ہے، تبھی وہ ایمان اللہ کو قابل قبول ہے۔ اسی طرح جس کو ہم اصطلاحی معنوں میں کافر کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پر اللہ رب کریم کی وحی کا اتباع کرنے سے تو انکار کرتے ہیں، یعنی کفر کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ان کا ایمان نہیں ہوتا، ان کا بھی ایمان ہوتا ہے۔ اور کس چیز پر ہوتا ہے؟ یعنی وہ بھی پہلے کافر ہوتے ہیں، اللہ کی وحی کا انکار کرتے ہیں، تب وہ ان کا ایمان آتا ہے ان چیزوں پر جن کا بھی تذکرہ ہوگا۔ تو کفر اور ایمان کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان سے پہلے باطن اور طاغوت سے اور اس کے پیکروں سے کفر اختیار کرنا ہوتا ہے، اور جو باطن یا طاغوت پر ایمان لاتا ہے اس کا آٹومیٹیکلی خودکار طور پر اللہ پر ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی بشر کا، کسی فرد کا حق پر بھی ایمان ہو اور باطن پر بھی ایمان ہو۔
तागूत पर भी ईमान हो और अल्लाह पर भी ईमान हो, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। और जो इस तरह का कुछ चीज़ें हक में से और कुछ बातिल में से जो ईमान लाया जाता है उसको तनबीह से हक व बातिल अल्लाह रब्बुल करीम ने कहा है। और ये भी अल्लाह वहदहू ला शरीक के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, ऐसे लोग भी जहन्नमी होंगे। तो जो किस्में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई हैं ईमान की, उनमें पहली जो किस्म है वो सूरत अल-अनआम आयत नंबर 82 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अन्नज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, कि जो लोग ईमान लाते हैं और ईमान के साथ जुल्म की तलबीस नहीं करते, यानी जुल्म को ईमान के साथ नहीं मनाते। अब जुल्म ईमान क्या है? एक बंदा है सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही पर, कुरान करीम पर ईमान लाता है और कुरान के अलावा किसी चीज़ का इत्तबा नहीं करता, सिर्फ अल्लाह की किताब का एक एक लफ्ज़ का, तो वो उसका तो ईमान है, वो तो अल्लाह पर ईमान लाया है, वो अल्लाह की इताअत कर रहा है, तबाह कर रहा है वही का। लेकिन अगर उसने कुरान मजीद के साथ ईमान लाया है, उसके बाद अहकाम पर भी अमल कर रहा है, लेकिन साथ उसने गैर अज़ कुरान कोई मवाद, कोई मलफूज़ात, कोई किताबें, किसी शख्सियात के अक़वाल व अफ़आल, उन पर भी ईमान लाया है, उनको भी दीन समझता है, उन पर भी अमल कर रहा है, तो ये तनबीस पे जुल्म है। ऐसा ईमान भी अल्लाह वहदहू ला शरीक को काबिल कबूल नहीं, चाहे उन मलफूज़ात को, उन किताबों को, उन बातों को अहादीस का नाम दिया गया हो, रवायात का नाम दिया गया हो, सुन्नत का नाम दिया गया हो, या वो किसी शख्सियात से उनको मंसूब किया गया हो, कोई भी मामला हो, तो ऐसा ईमान अल्लाह वहदहू ला शरीक को काबिल कबूल नहीं है और वो जन्नत में जाने की ज़मानत नहीं देता, ना ही दुनिया में वो नताइज पैदा करता है। असर हाज़िर में सारे जो मजहबी अक़वाम हैं, जिनमें यहूद और नसारा भी शामिल हैं और मुसलमान भी शामिल हैं, उनकी भारी अक्सरियत गालिब अक्सरियत का ईमान इसी तरह है कि वो कई बातें तो वही की मान रहे हैं, वही की कई अहकाम पर अमल पैरा हैं, लेकिन वो साथ जुल्म का शामिल करते हैं कि वो बशर के कलाम को, बशर के हाथों की लिखी हुई कही हुई बातों को भी दीन बना देते हैं। तो ये तनबीस है ईमान के साथ जुल्म की। इसके बाद जो दूसरा ईमान की किस्म है, ये सूरत अल-अनकबूत आयत नंबर 52 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई है वल्लज़ीना आमनू बिल बातिन व काफ़रू बिल्लाहि उलाइका हुमुल ख़ासिरून, जो लोग बातिन पर ईमान लाते हैं। अब एक बात आदमी है वो बातिन पर ईमान लाता है तो उसका अल्लाह पर खुद ईमान ज़ायल हो जाता है, वो ईमान उसको फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि बातिन की आमेज़िश से, जुल्म की आमेज़िश से अल्लाह पर ईमान का जो दावा है वो काबिल कबूल नहीं है, ना वो नताइज पैदा करता है। अब बातिन पर ईमान क्या है? बातिन जो भी, इस चीज़ की पहले भी वजाहत हो चुकी है कि कोई भी इंसान, कोई भी बशर अपने तरफ से, अपनी ज़ात की तरफ से हक और बातिन का, इस्लाह और फसाद का, नूर और ज़ुल्मात का, खैर और शर का, बिर और सू का तयन नहीं कर सकता। यानी ये जो तयन करना होता है ये अल्लाह वहदहू ला शरीक करता है। किसी बशर को, किसी नबी और रसूल को भी ये मनसब इख्तियार नहीं है कि वो हलाल और हराम का तयन कर सके, हक़ व बातिन का, इस्लाह व फसाद का, खैर और शर का अपने तौर पर नहीं, बल्कि वो वही के ज़रिए ही, वो जो वही होती थी उसी की बुनियाद पर वो हक़ और बातिल को तस्लीम करते थे और हक़ और बातिल में फ़र्क करते थे। जो अल्लाह रब्बुल करीम ने जिसको हक़ करार दिया है वही फ़ैसला कर सकता है, वही अहकमुल हाकिमीन है, खैरुल फासिलीन है। उसने जिसको हक़ करार दिया है वही हक़ है। अब ये जो बातिन पर ईमान लाना है, ये जिस तरह आज के दौर में यूँ समझने कि ये जमहूरी निज़ाम है, जमहूरियत निज़ाम कुफ्र है और निज़ाम बातिन है, क्योंकि इसमें कानून साजी का इख्तियार आदमियों के दिया जाता है कि आदमी, बशर, अक्सरियत जिस चीज़ को ठीक कहें वो ठीक होगी, वही उसी को इख्तियार किया जाएगा। तो ये जो है बातिन पर ईमान है। अगर किसी आदमी को वो जमहूरी निज़ाम पर भी यकीन रखता है, जमहूरी स्ट्रक्चर का हिस्सा है और उसको तस्लीम करता है, तो वो उसका ईमान बातिन पर हो गया और उस अल्लाह पर ईमान का दावा उसको कोई फ़ायदा नहीं देता। बेशक वो ये दीन के जो मज़ाहिब, जो मुख्तलिफ़ किस्म के शआइर हैं, इबादत, नमाज, रोज़ा और हलाल हराम की पाबंदी, ये सब कुछ कर भी रहा है, लेकिन उसका ईमान बातिन पर हो गया। क्योंकि जमहूरियत की जो एसेंस है, जौहर है, रूह है, वो यही है कि आदमियों की हुकूमत आदमियों के ज़रिए आदमियों पर
تو آدمی کو تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ قانون سازی کا حق ہی نہیں دیا. آدمی تو اپنے لیے اچھے برے کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. اسلام میں چاہے وہ آدمی وہ بشر چاہے انبیاء اور رسول علیہ السلام ہی کیوں نہ تھے، وہ بھی اسی طرح ہدایت کے محتاج تھے، وحی کے محتاج تھے حصول ہدایت کے لیے، جس طرح ہم حصول ہدایت کے لیے وحی کے محتاج ہیں، اور ہر دور کا انسان جس طرح محتاج ہے. تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو باطن پر ایمان ہے، یہ جتنی جدید اقوام ہے، اقوام مغرب یا اور کئی مختلف اقوام جو اپنی طرف سے خود فیصلہ کرتے ہیں، خود اپنے لیے اچھے برے کا تعین کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کی وحی سے مستغنی سمجھتے ہیں. وہ ضرورت نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ کی وحی کا اتباع کریں. وہ اپنی سمجھ پر، اپنی فکر پر انحصار کرتے ہیں، پسند ناپسند بن کے ہوائے نفس اور شہوات پر ان کا انحصار ہے. اسی پر ان کا ایمان ہوتا ہے، وہی ان کی تحریک ہوتی ہے، وہی اسی بنیاد پر وہ سارے فیصلے کرتے ہیں، پالیسیاں بناتے ہیں، سسٹم بناتے ہیں. تو یہ ہے ایمان بن باطن. جو باطن پر جس کا ایمان ہوگا، اس کا بھی اللہ پر ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، اور وہ باطن ایمان ہے. پھر ہے ایمان بالشرک. سورۃ المومن آیت نمبر 12 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ جو لوگ جہنم میں ہوں گے تو ان سے متعلق ہے کہ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو پھر تم اس کو ماننے کے لیے تیار ہوتے تھے اور مانتے تھے. تو حکم تو اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، للہ العلی الکبیر. یہ اس کی ایمان بالشرک، یہی ایمان بالشرک بھی ہے جس کی کہ سارے مذاہب کے ماننے والے بشمول یہود، نصارہ اور مسلمان، یہ سب کے سب وہ بھی ایمان بالشرک کے مرتکب ہیں. یہ ایمان بالشرک والے بھی جہنم میں جائیں گے کہ ان کو بھی کوئی بھی مذہب ہے، کوئی فرقہ ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی گروہ ہے، ان کے سامنے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کی، صرف قرآن کریم کی بات کریں تو ان کی پیشانیوں پر شکنیں آ جاتی ہیں. وہ ساتھ کسی نہ کسی بات کو اور شامل کرنا چاہتے نہیں آئیں گے. کسی مفسر کی بات نہیں آئیں گے کہ اس نے یہ کہا ہے، کسی شارح کی بات نہیں آئیں گے کہ اس نے یہ لکھا ہے، اور کسی حدیث کو نہیں آئیں گے، سنت کے کوئی عمل کو نہیں آئیں گے، کسی روایت کو نہیں آئیں گے، کسی اپنے جو ان کے خود ساختہ ائمہ ہیں ان کے کسی قول کو فید کو نہیں آئیں گے، یا کسی فقیہ کی، کسی مفتی کی، کسی محدث کی، کسی صوفی وغیرہ، ان کی باتوں کو نہیں آئیں گے. جب وہ ان کی بات ہوگی، اب ہر فرقے کے اپنے اپنے ہیں، کسی کے کوئی انداد اللہ کسی نے بنائے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی شرکا گھڑے ہوئے ہیں. جب ان کی بات ساتھ شامل ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. پھر بے شک اللہ کی آیت بھی پڑھ دی جائے، لیکن جب اللہ کی آیات کے ساتھ ان کی بات شامل کی جائے گی جو غیر اللہ ہیں، تو یہی ایمان بالشرک ہے. اور اسی ایمان کا تمام جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کا بھی ایمان اسی کیٹیگری میں آتا ہے، اور ایسے لوگ اصحاب النار ہیں، جہنمی ہیں. آج ہر بندہ اپنے ایمان کو پرکھ سکتا ہے کہ اگر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کے علاوہ، قرآن کریم کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا دین کے معاملے میں، ایک لفظ، چاہے اس کو کوئی بھی نام دیا جائے، کوئی بھی عنوان ہو، تو اس کا صرف اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان ہے، اور اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہے. لیکن اگر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات قرآن کریم پڑھتا ہے، سنتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ان کے حوالے دیتا ہے، لیکن ساتھ کسی اور کو بھی شامل کرتا ہے، کسی بشر کی بات کو، کسی بشر کے ہاتھ سے لکھی ہوئی بات کو، کسی بشر کے افکار کو، اس کے سوانح حیات کو، اس کے نظریات کو، یا اس کے اعمال کا بھی حوالہ دیتا ہے، تو وہ ایمان بالشرک کا مرتکب ہے، اور اس کا نتیجہ جہنم ہے. تو یہ دیکھتے آئیے گا کہ یہ ایسے ایمان ہیں جو ہونے کے باوجود وہ جہنم میں لے جاتے ہیں. آج یہی ایمان ہیں دنیا میں ہر طرف. وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان باللہ ہے، وحدہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک پر جو ایمان ہے. پھر ایک اور ایمان کی قسم ہے ایمان بالجبت والطاغوت. طاغوت کا تو مکمل تفصیلی جو حوالہ نجات کی آیتیں ہیں اور مکمل تذکرہ پہلے حصے میں ہو چکا ہے. تو جن کا طاغوت پر، اور یہ طاغوت پر سورۃ النساء آیت نمبر 51 میں اللہ رب کریم نے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا.
کہ یہ اہل کتاب کا جو ایمان تھا یہ جبت اور طاغوت پر تھا۔ طاغوت تو وہی جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں معاملے میں، جو وہی کے دنیا میں کے ہر معاملے میں وہی کا اتباع نہیں کرتے، وہ طاغوت ہوتے ہیں جو سرغنے ہوتے ہیں معاشرے کے کرتا دھرتا۔ ان میں حکمران ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، اور قارون ہوتے ہیں، مترفین ہوتے ہیں اپنے زمانے کے ہر دور کے۔ تو یہ طاغوت ہوتے ہیں۔ اور جبت کھوکھلی اور بے بنیاد باتیں، یہ بنی اسرائیل ہے نا کہ وہ مذہبی شعائر پر بھی کاربان تھے، حلال حرام پر بھی کاربان تھے، لیکن وہ خالص وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، بلکہ احبار و رہبان کے بنائے ہوئے گڑھے ہوئے مذہب پر کاربان تھے۔ تو اور ان کے جو حکمران تھے وہ ان کی اطاعت کر رہے تھے، ان کے ذاتی جو احکام تھے اور وہ چیز، تو وہ ایمان بے جبت و طاغوت ہے۔ جبت ہوتی ہے کھوکھلی اور بے بنیاد چیز، جس طرح آج بھی جو مسلمانوں میں کثرت سے ہے کہ یہ دعا پڑھ لو تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کام کر لو تو یہ آیت پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا۔ اس طرح کی یہ تمام کھوکھلی اور بے بنیاد اور بے حقیقت چیزوں پر ایمان، یہ تعویذ سے، یہ دم سے، یہ چندہ سے، اور یہ اس طرح کے جو مختلف قسم کے یہ جن بوت کے یہ عمل کر دو تو ایسا ہوگا، فلاں کر لو، یہ تمام کے تمام جبت میں شامل ہیں۔ بے بنیاد بے حقیقت چیزیں وہ ساری زندگی جھوٹ ثابت ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو ان پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عقل کے اندھے ہوتے ہیں، وہ ان کی حقیقت کو نہیں دیکھتے کہ یہ عمل کر دو تو فلاں خواہش پوری ہوگی، فلاں دعا پوری ہوگی، یہ تسبیح پڑھ لو، یہ نفل پڑھ لو، یہ فلاں عمل کرو تو یہ ہو جائے گا۔ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض فریب ہے، یہی جبت ہے۔ اور طاغوت تو آج بھی جو دنیا میں جتنا یہ حکمران ہیں، ان کے بنائے ہوئے تمام ممالک کے جو دستور ہیں، آئین ہیں، دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا غیر مسلم ہیں، سیکولر اسٹیٹس ہیں، سب کے آئین اسی طاغوت کے آئین ہیں، اور جو ان آئین کا اتباع کر رہا ہے، اس پر مطمئن ہے، اس کے خلاف اٹھتا نہیں ہے اور اس کو رد نہیں کرتا، اس سے کفر اور اجتناب نہیں کرتا، تو وہی عباد الطاغوت ہیں۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہود و نصارہ، یہ بھی عباد الطاغوت تھے۔ تو جو ایمان بے جبت و طاغوت ہے، یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اور یہ جہنم میں جانے کا باعث بنتا ہے۔ پھر سورۃ السبا آیت نمبر 40-41 میں جس ایمان کا ذکر ہے وہ ایمان بن جن ہے، کہ جس وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ يُؤْمِنُونَ۔ تو یہ ملائکہ سے روز حشر اللہ وحدہ لا شریک یہ سوال کے طور پر استفہامی انداز میں پوچھے گا کہ کیا یہ تمہارے اوپر ایمان لائے تھے؟ ملائکہ وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں ہوتی ہیں جو اللہ رب کریم نے انسان کو بھی دی ہیں۔ انسان مسجود ملائکہ ہے، یہ بولنے کی قوت، سننے کی قوت اور دیگر قواعد جسمانی، دیکھنے کی قوت، یہ ساری قوتیں انسان کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ اور باہر جو مظاہر فطرت ہیں، وہ انسان فطرت میں جو کار فرما قوتیں، وہ سب بھی ملائکہ ہیں، اور انسان ان کی تسخیر کر سکتا ہے بغیر بنا امتیاز رنگ و نسل و مذہب و ملت۔ جو بھی اس میں تحقیق کرے گا، محنت کرے گا، مشاہدہ کرے گا، تجربات کرے گا، تو وہ ان کو مسخر کرتا جائے گا۔ یعنی ان میں خارجی کائنات میں، خارجی دنیا میں تسخیر ملائکہ کا امکان انسان کے اندر ہے بطور انسان، اور جو انسان کا جسم ہے، اس کی جو جتنی توانائیاں اور صلاحیتیں اور قوا ہیں مختلف قسم کی، وہ سجدہ ریز ہیں۔ وہ انسان جس طرح ہاتھ کو چاہتا ہے اس طرح استعمال کرتا ہے، نگاہ سے جس طرح کام لیتا ہے، زبان سے، ان قوا سے، ان قوتوں سے۔ تو یہ جو ایمان بن جن ہے، تو یہ یعنی کہ ملائکہ اس چیز کا جواب دیں گے کہ نہیں، یہ تو جنوں کی یعبدون جنہ، جن کی عبادت کرنا، یعنی اندیکھی چیزوں کو۔ آج کل بھی آج کل اس کا رواج تو بہت کم ہے، لیکن جو لوگ مظاہر فطرت کو، دیوی دیوتاؤں کو توہمات کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر ان کا ایمان ہے، جس طرح وہ سورج کی پوجا ہوتی تھی، چاند کی، آگ کی، اور اس طرح کی یہ مظاہر فطرتیں، تو یہ اندیکھی چیزوں کی جو عبادت ہوتی ہے ان پر ایمان لانا ہوتا ہے، تو یہ ایمان بن جن ہے۔ یہ جو نتائج
پر وہ عقل، شعور اور برہان کی بنیاد پر وہ نتائج نہیں دیکھے کہ یہ قوتیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آج بھی جس طرح خصوصی طور پر توہمات اور جہالت جس میں جو ہندو لوگوں کی اکثریت جس طرح مبتلا ہے، یا اور بھی کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے مذاہب اور ایسی تہذیبیں ہیں کہ جو اس طرح کی آج بھی وہ فطرت کی قوتوں پر، جس طرح کے دیوی دیوتاؤں کے تصورات پر وہ ایمان لاتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت اور دعا کا الگ سے پہلے موضوعات میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ عبادت ہوتا ہے، یہ آگے مزید اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے کہ جس کی بات مانی جاتی ہے عبادت اسی کی ہوتی ہے، اور دعا بھی یہی مفہوم ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جس پر انحصار کیا جاتا ہے، وہی اس سے دعا کرنا ہوتا ہے۔ اور جو قسم اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں ایمان کی قابل قبول ہے، اور وہی اس دنیا میں بھی نتائج پیدا کرتی ہے اور آخرت میں بھی، وہ ہے ایمان باللہ وحدہ۔ اس کا حوالہ سورۃ المومن آیت نمبر 83 سے لے کر 85 تک ہے کہ جب اقوام سابقہ کے پاس جو اللہ کے رسول آتے تھے علیہ السلام، بینات یعنی اللہ کی آیات، واضح نشانیاں لے کر، دلائل اور بصائر لے کر، حقائق لے کر، تو وہ جو قومیں ہوتی تھی، وہ جو ان کے پاس پہلے سے جو علم ہوتا تھا، یعنی جو بھی ان کے آبا و اجداد کا مذہب ہوتا تھا، جو ان کا یا ان کے پاس کوئی وسائل ہوتے تھے، ٹیکنالوجی ہوتی تھی، جس بھی شعبے میں جو بھی ان کا سسٹم ہوتا تھا، وہ اس پر مطمئن ہو جاتے تھے، تو ان پر اور وہ دین کا، اللہ کی آیات کا اور مقافات عمل کا مذاق اڑاتے تھے، تو پھر یعنی وہ اپنی روش پر جمے رہتے تھے اور اسی پر، آبا کے راستے پر اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ لیکن جب ان کو اللہ کے جو عذاب ہے قانون مقافات عمل کے تحت، جب ان کو اپنی بادامانیوں کے غلط نظام کے جب نتائج سامنے آتے تھے، تو پھر وہ کہتے تھے کہ آمنا باللہ وحدہ، کہ پھر ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے ہیں، اور وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، کہ ہم پہلے جو شرک کر رہے تھے اس کو رد کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، کہ جب وہ ہماری پکڑ، ہمارا عذاب اور انتقام جب وہ فیصلہ ہو جاتا تھا اس کے لیے، وہ ان کے سامنے آ جاتا تھا، تو پھر ان کا ایمان اس وقت ان کو نفع نہیں دیتا تھا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، کبھی نہیں بدلتی۔ تو یہ جو ایمان ہے جس کا وہ جب نتائج سامنے دیکھتے تھے، جب وہ عذاب اور پکڑ اور اللہ کی گرفت ان پر واقع ہو جاتی تھی، تو پھر وہ درست ایمان پر آتے تھے۔ جس طرح کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے بھی کہا کہ میں ایمان لایا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان جب انجام سامنے آ جائے، نتائج برآمد ہو جائیں غلط روش کے، پکڑ آ جائے، تو پھر اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ لہٰذا ایمان جو اللہ وحدہ لا شریک پر آنا ہے، بغیر کسی کو ساتھ شریک کیے، وہی نتائج پیدا کرتا ہے، وہی دنیا میں بھی فوز و فلاح کا باعث بنتا ہے، اور آخرت میں بھی جنت کی ضمانت صرف وہی ایمان دیتا ہے۔ تو ایمان کی ان قسموں کو سمجھنے کے بعد اب پہلا جو حوالہ ہے وہ تو پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس کی آدمی جس قانون کو مان رہا ہوتا ہے اور جس کا رول ہوتا ہے، جس کی بات مان رہا ہوتا ہے، وہی آدمی کا رب ہوتا ہے، وہی آدمی کا معبود ہوتا ہے، اور وہی آدمی کا الہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین، یا اس سے پہلے کے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں، ان کی کوئی ذاتی بات مانتا ہوں، اس کو دین قرار دیتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا رب، اس کا الہ، اس کا معبود محمد رسول اللہ علیہ السلام ہے، اور اس نے محمد رسول اللہ کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے یا رب بنا دیا ہے اس نے۔ اور یہ جرم اب تو یہ ساری مسلمان قوم کر رہی ہے۔ اس سے پہلے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بھی انہوں نے، اور احبار و رہبان کو، جو بنی اسرائیل رب بنا چکے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ان سے منسوب باتوں کو، ان کے اوپر گھڑی ہوئی جو جھوٹ کھڑتے تھے مذہبی پیشوا احبار و رہبان، اور اس کو پھیلاتے تھے، لوگ ان کو مانتے تھے۔ حالانکہ ماننا صرف اور صرف اللہ کی وحی کو ہوتا ہے، اسی کا اتباع کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا اتباع نہیں کرنا ہوتا۔ تمام انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کی وحی کا اتباع کرتے تھے، اور وہ کسی کو نہیں کہتے تھے کہ تم میرے عباد بن جاؤ،
کوئی بھی نبی چاہے اللہ رب کریم نے اس کو نبوت، حکومت اور کتاب بھی دی ہو، پھر بھی وہ لوگوں سے نہیں کہتا تھا کہ کنو عبادن من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ میرے عباد بن جاؤ، بلکہ وہ یہی کہتا تھا کہ کنو ربانی جینا، تم اللہ کو رب تسلیم کرو، اور ہم بھی رب اللہ کے راستے پر ہیں، ہم نے بھی اللہ کو رب تسلیم کیا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر اللہ کی وحی کا اتباع کرو کہ وہی ہمارا الہ ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا معبود ہے، کہ ہم اسی کی اتباع کر رہے ہیں، اسی کی نازل کردہ وحی کا، تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس میں کسی بشر کی اطاعت کا، اتباع کا، یا کسی بشر کو رب ماننے کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ سورۃ النازعات آیت نمبر 24 میں یہ فرعون کے بارے میں ہے، کہ وہ کہہ رہا تھا، کہ وہ کہتا تھا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کیوں کہ آئین اور دستور، قانون جو ملک میں چلتا تھا، جو فرعون کی جتنی سلطنت تھی، مملکت تھی، اس میں جو قانون چلتا تھا وہ فرعون کا تھا۔ تو جس کا قانون چلتا ہے وہی رب ہوتا ہے۔ رب کا مطلب ہے ربوبیت کرنے والا، نشو و نما دینے والا۔ آج جس طرح کوئی بھی ملک ہے، جو بھی اس ملک کا شہری ہوگا، اس کے قانون کو مانے گا، تو وہ قانون اس کو پروموٹ کرے گا، اس کو تحفظ دے گا، اس کی نشو و نما کی ضمانت دے گا، اور جو اس قانون کی بغاوت کرے گا، اس کو تسلیم نہیں کرے گا، تو وہ اس قانون کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو سزائیں دی جائیں گی۔ تو آج پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن کریم کو آئین اور دستور قرار دیا گیا ہو۔ لہٰذا جتنے بھی آئین اور دستور یہ جو مسلمان ملک ہیں، ان میں بھی ہر ایک کا اپنا آئین ہے، اپنا دستور ہے، قانون ہے، تو یہ سارے مختلف ہیں۔ اب اللہ وحدہ لا شریک، تو یہ 50 کے قریب مسلمان ملک ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو سب کو علیحدہ علیحدہ آئین تو نہیں دیتا۔ یہ اس میں شرک یہ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو آئین ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، بناتے خود ہیں لیکن اس پر لیبل یا ٹھپا قرآن و سنت کا لگاتے ہیں۔ اگر انہوں نے اللہ ان کا رب ہوتا تو یہ صرف یعنی او کا لفظ اس میں آنا ہے، قرآن و حدیث یا قرآن و سنت، جب او ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو یہ شرک کا ارتکاب ہوتا ہے۔ صرف وہی مملکت ہی، وہی معاشرہ ہی ایمان باللہ وحدہ کا جس کا ہوتا ہے، جو یہ کہے کہ قرآن ہمارا آئین ہے، بس جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ لیسا کمثلہ شیء ہے، اسی طرح اللہ کی کتاب قرآن کریم کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی جب ہدایت اس میں ہے ہی نہیں، اس کو بطور ماخذ، بطور سرچشمہ ہدایت کا منبع نہیں بنایا جا سکتا، تو پھر قرآن ہی ہمارا آئین ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہم اسی موقف، اسی نظریے کو لے کر اٹھے ہیں، اور اسی کے لیے اس جدوجہد کا آغاز کیا ہے۔ پھر رب کے بعد دوسری چیز ہے معبود ہونا۔ معبود بھی وہی ہوتا ہے، اسی کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، آدمی جس کا کہنا مانتا ہے۔ یہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 22 میں جو فرعون سے متعلق ہے، جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ انا عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنا رکھا ہے، یعنی تو ان کا معبود بنا ہوا ہے۔ کیوں کہ وہ اسی کے قانون و ضابطے اور آئین اور دستور کو مان رہے تھے۔ کوئی اگر بندہ کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ من ذالک کسی شخص کے بنائے ہوئے قانون کو مانتا ہوں یا اس کی بتائی ہوئی باتوں کو مانتا ہوں، اس کے مطابق چلتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے اس کا معبود وہی شخص ہے۔ اور یہ بے شک جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر اور اللہ پر جھوٹ کر کر یہ جتنی حدیثیں اور روایات اور یہ سنت کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں لکھی گئی ہیں، تو جو لوگ ان کو دین قرار دیتے ہیں وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو اپنا معبود قرار دیتے ہیں۔ اب قیامت کے دن یہ جو اللہ کے انبیاء اور رسول علیہ السلام ہوں گے، جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ لوگوں نے مسیح عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو رب بنا دیا تھا، تو وہ تو یا لوگوں نے ابھی محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اپنا الہ اور معبود اور رب بنایا ہوا ہے، تو قیامت کے دن تو یہ ان سے برات اختیار کریں گے۔ یہ جو اللہ کے صالحین اور مومن بندے ہوں گے، انبیاء اور رسول علیہ السلام ہوں گے، تو وہ تو خود عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام یہی جواب دیں گے محشر میں کہ میں جب تک زندہ رہا تو لوگوں کو اللہ کی توحید پر
اللہ وحدہ لا شریک کو الہ ماننے پر خود بھی کاربند رہا، اور ان کو دعوت بھی یہی دی۔ یہی مفہوم ہے ان کے اس ڈائلاگ کا، وہ جو قیامت کے دن عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جواب دیں گے اللہ رب کریم کے سوال کا۔ اور تمام جو اللہ کے صالح بندے تھے، محمد رسول اللہ علیہ السلام بھی قیامت کے دن ان کا یہی موقف ہوگا کہ میں تو خود اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کرتا تھا اور ان کو اسی کی طرف دعوت دی، اور پورا قرآن کریم اس پر شاہد ہے۔ پورا قرآن کریم اسی پر شاہد ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہیں پر ایک لفظ بھی اپنی ذاتی اطاعت نہیں کرائی، کسی بھی شعبہ زندگی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ یہ میں اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہ وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو وحی کے علاوہ دین کے معاملے میں کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے۔ جو وحی ہوتی تھی وہ نفس بہ نفس بیان کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے مشاورت کر کے، اور حکمت عملی تیار کرتے تھے، اور اس کو قرآن کریم کی صورت میں محفوظ کر دیا جاتا تھا، جو آج ہمارے پاس بھی ہے۔ تو اس سے تو کہیں ایک نفس بھی نہیں ملتا، بلکہ ہر جگہ پر ہر مقام پر تذکرہ ہے تو وہ اللہ کی آیات کا ہے کہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے محمد رسول اللہ علیہ السلام، اور خود اس پر عمل کرتے تھے، وہی پہنچاتے تھے لوگوں تک، اور مومنین بھی اسی پر عمل کرتے تھے۔ کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کوئی اپنی سنت بیان کرتے تھے، یا اپنی طرف سے کوئی بات بیان کرتے تھے، یا کوئی پند و نصائح، کوئی نصیحتیں اپنی طرف سے کرتے تھے، نہیں۔ تو یہ ہے، اور یہ جتنا کچھ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ مشرکین نے، جنہوں نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو رب، معبود اور الہ بنا دیا ہے، اس میں پہلے اس کا تذکرہ متعدد دفعہ ہو چکا ہے کہ یہ جو مذہب ہے جو ابھی مسلمان قوم جس پر عمل کر رہی ہے صدیوں سے، یہ انہی منافقین کا گھڑا ہوا ہے جو مسجد زرار والے ہیں۔ انہوں نے یہ ساری چیزیں گھڑی، احادیث اور روایات اور سنت کا ان کو نام دیا، اور لوگوں میں پھیلائی یہ یہود و نصارہ اور مشرکین والے عقائد تھے ان میں سے بیشتر، اور ان پر لیبل لگا دیا احادیث، روایت اور سنت کا، وہی توہمات، وہی جہالت، اور پھر کوئی 200-250 سال بعد ان کو کتابی شکل دے دی گئی، اور وہ پھر نیا مذہب بن گیا جو کہ اس دین کی ضد تھی، جو کہ جس پر محمد رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم عمل پیرا تھے۔ تو قیامت کے دن بھی یہی صورتحال ہوگی۔ وہ علامتی طور پر ایک سمجھانے کے لیے جو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا موقف بیان کیا گیا ہے، وہی موقف محمد رسول اللہ علیہ السلام کا ہوگا، اور آگے اس کا تذکرہ پہلے ایک مقام پر ہو بھی چکا ہے کہ قیامت کے دن جب محمد رسول اللہ تو خود یہی کہیں گے کہ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، دور کر دیا تھا، اس سے پیرو تہی کر رہے تھے۔ تو آج وہی کچھ ہو رہا ہے کہ احادیث کو، روایات کو، اور فقہ کو، اور تصوف کو، اور شریعت کو، اور سنت کو بڑے زور و شور سے، شد و مد سے ان پر عمل ہو رہا ہے، اور قرآن کو اس پتلے کی طرح رکھا گیا ہے جس کو کھیتوں میں نصب کر دیا جاتا ہے، ایک بت نما بنا کر، کہ جس سے پرندے ڈرتے ہیں، ورنہ اس کا اور کوئی کردار نہیں ہے۔ یہی مہجور کرنا ہے، یعنی اسے انکار بھی نہیں کرتے، اس کو ترک بھی نہیں کرتے، لیکن عملاً اس پر عمل بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسری جو چیز ہے فرعون کی، وہ یہ سورۃ القصص آیت نمبر 38 میں وہ جو فرعون کا دعویٰ تھا، یا ایھا الملؤ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ اے سرداروں، وہ جو قبائلی سردار تھے، اس کے ساتھ جو وزیر مشیر تھے، کہ مجھے تو کوئی کسی اور اپنے علاوہ کسی اور الہ کا پتہ نہیں ہے، کہ تمہارا کوئی اور بھی الہ ہے، یعنی وہ الہ بھی خود بنا ہوتا تھا۔ تو اللہ پر ایمان لانے سے پہلے ان تین جو کیٹیگریز میں جو بشر کو رکھا گیا ہے، چاہے وہ رب ہو، چاہے وہ معبود ہو، چاہے وہ الہ ہو، کسی بھی صورت میں ان سب کو ان سے کفر اختیار کرنا ہوگا، اور پھر اللہ پر ایمان لانا ممکن ہے، ان سے برات اختیار کرنی ہوگی۔ اور یہ جو ان سامریوں کے بنائے ہوئے بچھڑے ہیں، ان کی محبت دل سے نکالنی ہوگی، ان بچھڑوں کو ذبح کرنا ہوگا۔ یہ ساری جو مذہب کے نام پر جتنی بھی کتابیں موجود ہیں 1400 سال میں جتنی لکھی گئی ہیں، یہ سارے سامری کے بچھڑے ہیں، یہ سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے ہیں، سامریوں کے، اب سے نہیں
یہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ بچڑوں کے پر پورے انہوں نے فارم بنائے ہوئے جو ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی مذہب کے نام پر، یہ سب سامری کے بچڑے ہیں، اور یہ بچڑا پرست ہیں، یہ جو مذہبی پیشوا ہیں یہ خود بھی بچڑا پرست ہیں اور لوگوں کو بھی بچڑا پرستی پر لگایا ہوا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبی جین رحمت للعالمین کو اسوہ حسنہ دیکھنا ہے، جو جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام کے متبعین رضوان اللہ علیہ مجمعین وحی کا اتباع کر رہے تھے وہ دیکھنا ہے، تو وہ آپ کو قرآن سے ملے گا۔ قرآن سے باہر کہیں ایک لفظ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جو مجرمین ہر دور میں رہے ہیں تو ان کا یہ روش رہی ہے کہ یہ سورۃ الصافات آیت نمبر 35 اور 36 کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ ہر دور میں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، تو یہ پھر تکبر کرتے تھے، یستکبرون، اور وہ جواب دیتے تھے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم محض ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے پر اپنے آلہات کو ترک کر دیں، جو آلہات ان کے پہلے سے آباء و اجداد سے چلے آ رہے تھے، جن کو انہوں نے الہ بنایا ہوا تھا، جن کی بات مان رہے ہوتے تھے، وہ سسٹم اصل میں تو وہ آلہات کا ایک نام ہی ہوتا ہے، وہ تو گزر چکے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ نظام ہوتا ہے، وہ سسٹم ہوتا ہے جس کو وہ اسٹیٹس کو کے تحت وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں مترفین کے، اشرافیہ کے اور بالادست طبقوں کے مفادات ہوتے ہیں۔ آج بھی جب یہ الحمدللہ رب العالمین ہم الہ واحد کی طرف دعوت دے رہے ہیں قرآن کریم کی اساس پر، تو اس سے بھی جو مخالفین ہوں گے اتباع وحی کے، وہ صرف اس وجہ سے اس کو انکار کریں گے، نہیں تسلیم کریں گے، کیونکہ ان کی جو حکمرانوں کی، مذہبی پیشواؤں کی اور سرمایہ داروں کی جو اجارہ داری ہے، جو ان کی بالادستی ہے، جو ان کے مفادات ان کو حاصل ہیں، وہ انہی آلہات جو گزر چکے ہیں انہی کا نام استعمال کرتے ہوئے وہ خدا فروشی کر رہے ہیں، مذہب فروشی کر رہے ہیں، جو لوگوں کو حکمرانوں نے اپنا محکوم اور مغلوب بنایا ہوا ہے، ان کو اپنا خود عبد بنا رکھا ہے، یا سرمایہ دار جس طرح ناجائز استحصال کر رہے ہیں، لوگوں کو محرومیوں اور بدحالی اور افلاس کی دندن میں دھکیل چکے ہیں اکثریت کو، تو یہ سارے اسی وجہ سے ان گزشتہ صدیوں پہلے والے آلہات کا تحفظ اسی وجہ سے چاہتے ہیں کہ اس کا نام استعمال کر کے وہ اصل میں اس نظام کی تسلسل چاہتے ہیں، جو باطل نظام چل رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان آلہات کو چھوڑ دیا تو یہ اسٹیٹس کو ختم ہو جائے گا اور یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہتے اس کو۔ اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان کے لیے سب سے پہلی چیز ہے سورۃ شورى آیت نمبر 11 کہ وہ لیس کمثلہ شیء ہے، اس کے اوپر جو آدمی کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، جو کیفیت ہوتی ہیں، جو اس میں تغیر و تبدل آتا ہے، جو علم میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے انسان کے، یا جو اس پر عروج و زوال آتا ہے، جو ساری چیزیں جن کا انسان خوگر ہے یا مشاہدہ کرتا ہے اپنے اندر یا کائنات کے اندر، اللہ وحدہ لا شریک ان سب سے منزہ ہے، نہ اس کو آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ اس کی کوئی مثال بیان کی جا سکتی ہے کہ اس کی مثل ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، یہ پہلی اور بنیادی شرط ہے ایمان سے متعلق۔ اور یہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے جس طرح اپنی کتاب قرآن کریم میں، اپنی نازل کردہ وحی میں تمام معاملات زندگی، چاہے وہ اللہ پر ایمان ہے، چاہے وہ رسول پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، یا اللہ کی وحی یعنی کتب پر ایمان ہے، یا آخرت پر ایمان ہے، کوئی شعبہ ہو ایمان کا، وہ تبھی اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں قابل قبول ہے جب اس طرح ایمان لایا جائے گا جس طرح اللہ رب کریم نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ اس کا پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ اگر اپنی مرضی کا ایمان لایا جائے گا اور اس کو ایمان سمجھا جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ،
کہ یہ جس طرح جو مخالفین تھے ایمان کا دعویٰ تو مشرکین کا بھی تھا، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی صلات بھی ادا کرتے تھے، وہ حج کا بھی اہتمام کرتے تھے اور حلال حرام کی پابندی بھی کرتے تھے، اور ان کی اپنی عبادات وغیرہ اور بھی تھی، تو اس کے باوجود ان کا ایمان کیوں قابل قبول نہیں تھا؟ کیونکہ ان کا ایمان وحی کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق نہیں تھا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کو صرف وہ ایمان قابل قبول ہے۔ اب یہود و نصارہ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، وہ خود قرآن کریم کا انکار کر رہے تھے، محمد رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کر رہے تھے، اتباع نہیں کر رہے تھے، ان پر ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن ایمان سے انکاری وہ بھی نہیں تھے، وہ بھی ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے۔ تو کسی کا محض منافقین بھی ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، تو کسی کا بھی ایمان جو اس کے اپنے ذان کے مطابق ہو، اپنے ظن پر مبنی ہو، اپنی خواہش اور ہوائے نفس کے مطابق اس نے جو ایمان کا ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے، جب اس نے ایمان کی جو ایک تعریف کر رکھی ہے یا جس پر وہ کاربند ہے، کبھی وہ اس کو وحی کی روشنی میں، قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو پرکھتا بھی نہیں، اس کا جائزہ بھی نہیں لیتا، اس پر اس کا تجزیہ نہیں کرتا، تو ایسا ایمان اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ جو جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم جس طرح ایمان لا چکے تھے وحی کے مطابق، قرآن کے مطابق، ان کے ایمان کا ایک لفظ بھی خارج از قرآن سے نہیں تھا، قرآن کے علاوہ باہر کسی سرچشمے اور ماخذ سے نہیں تھا۔ حالانکہ مذہب کے نام پر تو کتنی کتابیں موجود تھیں، کتنی تعلیمات موجود تھیں یہود و نصارہ کے پاس، مشرکین کے پاس بھی ایک صدیوں پر مشتمل مذہبی ورثہ تھا، یعنی جو مذہب مشرکین مکہ کا تھا وہ اس کی تاریخ بھی بہت قدیم تھی، اس وقت سے جس وقت سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا مکہ میں۔ تو ان دونوں کے مذہبی ورثہ کے باوجود محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے ایک لفظ بھی کہیں پر بھی ان کے کسی مذہبی ورثہ سے نہیں لیا، بلکہ کلی طور پر اور قطعی طور پر وہی پر انحصار کیا ہے۔ تو یہ ایمان اللہ وحدہ لا شریک کو قابل قبول ہے، اور اسی ایمان کے رکھنے والے ہدایت پا سکتے ہیں۔ آج وہ تمام کا تمام مکمل طور پر اسی صورت میں جو وحی محمد رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، ہم نے اسی کے مطابق ایمان لانا ہے، اسی میں سے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا اسوہ حسنہ تلاش کرنا ہے، اسی میں سے اللہ کا امر تلاش کرنا ہے، اسی میں سے شریعت ہے، اسی میں اللہ کا حکم ہے، اسی میں نہیں ہے، امر ہے، نہیں ہے، اسی میں معروف، منکر، حق، باطن، نور، ظلمات اور اصلاح، فساد، خیر، شر، ہر چیز کے لیے ماخذ اور معیار اور سٹینڈرڈ وہی فرقان ہے، اسی کے اندر سے ہی، قرآن کریم کے اندر سے ہی ہم نے لینا ہے۔ یہ ایمان اللہ وحدہ لا شریک کو قابل قبول ہے، اور یہی ہدایت کی ضمانت ہے، ہدایت کا واحد راستہ یہی ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 56 میں اللہ رب کریم نے فرمایا فَمَن یکفر بالطاغوت فیؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام عنہا، جو طاغوت سے کفر اختیار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، یعنی کفر اختیار کرنا پہلا مرحلہ ہے طاغوت سے، پھر اللہ پر ایمان لانا، اور کس طرح؟ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے متبعین ایمان لائے تھے اس طرح ایمان لانا، اس طرح ایمان نہیں لانا کہ جس طرح وہ مسجد زرار والے پھیلا رہے تھے، بنا رہے تھے، اور وہ بعد میں یہ محدثین نے 200-250 سال بعد آ کر جو کتابیں لکھ دی ان کتابوں کی طرح ایمان نہیں لانا، اور نہ قیامت کے دن ان کتابوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ تمام جو قیامت کا منظر ہے مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے، تو وہاں پر ایک ہی حوالہ ملتا ہے خود محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد سے، اور دیگر جو اس سے پہلے اقوام گزر چکی ہیں اور جو جہنمی لوگ ہوں گے ان سب سے متعلق یہی پوچھا جائے گا کہ کیا اللہ کی آیات تمہارے سامنے بیان نہیں ہوئی تھی، کیا تم تک نہیں پہنچی تھی؟ تو یہ اللہ کی آیات ہوتی ہے، کہیں نہیں پوچھا جائے گا کیا حدیثیں تم تک نہیں آئی تھی، یا بخاری کی حدیثیں نہیں آئی تھی، مسلم کی حدیثیں نہیں آئی تھی، یا شیعہ فرقہ کی حدیثیں نہیں آئی تھی، کیا سنت تمہارے پاس نہیں آئی تھی، یہ چیزیں، یا تمہارے پاس روایات نہیں آئی تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمیشہ جو ڈائلاگ ادھر ہوگا محشر میں وہ یہی ہوگا کہ کیا اللہ کی آیات تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ تو اللہ کی آیات الحمدللہ رب العالمین صدیوں سے کوئی اس طرح نہ تو بیان کر رہا ہے، نہ اس کو سامنے لا رہا ہے۔ ہم اللہ کی آیات کے ذریعے ساری نوع انسانی کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کے مطابق اب ایمان لے کر آئیں۔ اور
सूरत बकरा आयत नंबर 285 में ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के मुताबिक है, आमन रसूल बिमा उनज़िला अलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ख़ुद जो कुछ उसके रब की तरफ से नाज़िल हुआ उस पर ईमान लाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन ख़ुद कुरान करीम पर ईमान लाए। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम और मोमिनीन किसी हदीस पर, किसी सुन्नत पर, किसी रवायत पर जो पहले से जितने पनंदे थे मज़हब के, यहूद और नसारा के पास किताबों के और मुशरिकीन के पास जितना भी मजहबी तारीख़ थी, उनमें से किसी पर ईमान नहीं लाए। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम और अम्बिया अलैहिस्सलाम के उसवे हसना पर अमल करना है और उन मोमिनीन की तरह ईमान लाना है सिर्फ उस पर जो बिमा अनज़ल अलैहि, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, कि सभी अल्लाह पर, मलाइका पर, कुतुब पर और रसूलों पर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हैं। तो ये जो ईमान है ये अल्लाह वहदहू ला शरीक को काबिल कबूल है। और सूरत अल-हज आयत नंबर 62 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़ व अन्ना मा यदून मिन दूनिही हुवल बातिल, कि जो अल्लाह है वो अल्लाह ही हक़ है, जो कुछ अल्लाह ने बयान किया है, जो उसकी वही है, जो उसका कलाम है, जो कुछ भी अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से दिया गया है वही हक़ है। और अल्लाह के अलावा, और अल्लाह को पुकारना, अल्लाह से दुआ करना, दुआ की वजाहत पहले हो चुकी है कि जिसकी तरफ रुजू किया जाता है, जिस पर इन्हसार किया जाता है हदायत के लिए, फौज़ व फलाह के लिए, खैर के लिए और निजात के लिए, हर भलाई के लिए जिस पर इन्हसार किया जाता है, इसी को दुआ कहते हैं। तो जो अल्लाह को वन्नमा यदून मिन दूनी, जो अल्लाह के अलावा किसी से दुआ करते हैं, किसी को पुकारते हैं, वो बातिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी दुआ अल्लाह की तरफ है और उसका वाहिद रास्ता ये है कि उसकी नाज़िल करदा वही कुरान करीम से रहनुमाई ली जाए तमाम ज़िंदगी के अनफरादी व इज्तिमाई अमूर से मुतल्लिक़। और सूरत अल-अनआम आयत नंबर 82 में ये जो तलबीस, ईमान के साथ जुल्म की तलबीस है, इसका तज़किरा पहले हो चुका है कि जो जब वही पर ईमान लाया जाता है तो फिर उसके साथ किसी और की बात को, किसी बशर की बात को या उसके अमल को शामिल नहीं किया जाता। अगर ऐसा किया जाएगा तो ये जुल्म होगा, ईमान के साथ जुल्म का इर्तिकाब होगा और ऐसा ईमान भी काबिल कबूल नहीं होगा। और जो ये सूरत अल-अनआम आयत नंबर 82 थी और सूरत आले इमरान आयत नंबर 100 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन को वाज़ेह तौर पर ये बता दिया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फ़रीक़म मिनल्लज़ीना उतुल किताब युरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफ़िरीन। तो इस पर गौर कीजिएगा कि ये वो इबादत भी कर रहे थे अहले किताब और वो अल्लाह के वजूद से भी इनकारी नहीं थे, वो वही के ऊपर और अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम पर और आखिरत पर, मलाइका पर, अल्लाह पर ईमान का दावा भी कर रहे थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तुम उनमें से किसी फ़रीक़ की अताअत करोगे तो वो तुम्हें ईमान के बाद कुफ्र में ले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ईमान को ईमान तस्लीम ही नहीं कर रहा, हालांकि हैं वो अहले किताब। तो इन चीज़ों पर गौर करना ज़रूरी है कि जो ईमान कुरान करीम के मुताबिक नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ईमान तस्लीम ही नहीं करता, वो आज ख़ुद कुफ़र हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ़ अल्लाह की वही का इत्तिबा नहीं कर रहे थे। और हाँ, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि ये अहले किताब में से, यहूद व नसारा में से ऐसे लोग भी थे कि जो उस वक़्त भी जब कुरान करीम नाज़िल हो रहा था उस वक़्त भी उनके कुलूब में ईमान था और जो ही वो वही पर ईमान रखने वाले थे और जो ही वो अल्लाह की आयत कुरान करीम को सुनते थे तो उनकी आँखों में से आंसू जारी हो जाते थे और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर, कुरान करीम पर और वही पर ईमान ले आते थे और मोमिन बन जाते थे, मुसलमान बन जाते थे। उस वक़्त भी, आज भी यकीनन ऐसे कई लोग होंगे जब अल्लाह की आयत उनके सामने उन तक पहुँचेंगी सिर्फ़ और सिर्फ खालिस और मुनज़्ज़ह वही की तालीम, तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी तरह इन मुसलमानों में से, इन यहूद में से, नसारा में से ऐसे कई लोग होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि वो अल्लाह की आयत पर फिर असर ईमान लेकर आएंगे।
جو کفر ہے، جو شرک ہے، اس کو رد کرتے ہوئے، طاغوت سے کفر کرتے ہوئے اور اس سے اجتناب کرتے ہوئے، اور حکم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 213، کہ اللہ نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو کتاب نازل کی، تو وہ کس مقصد کتاب کے نازل کا کیا ہوتا ہے ہر دور میں، تاکہ حکومت قائم کی جائے، لوگوں میں فیصلہ کیا جائے جس میں ان کے اختلافات ہوتے ہیں، یعنی کہ حکومت بیسیکلی جو اتھارٹی ہوتی ہے فیصلہ کرنے کے لیے، تو قرآن کریم بھی اسی طرح حکومت کرنے کے لیے نازل ہوا۔ ہر دور میں جو کتاب نازل ہوتی تھی وہ لوگوں کے باہمی اختلافات اور معاملات کو وحی کی تعلیمات کے مطابق، اسی پیمانوں کے مطابق چلانے کے لیے، اور انفرادی و اجتماعی زندگی اور سوشل سسٹم کو چلانے کے لیے وہی نازل ہوتی تھی، یہ پڑھنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، یا مردوں کو بخشوانے کے لیے، یا حفظ کرنے کے لیے، یا تلاوت کی برکت کے لیے نازل نہیں ہوتی تھی۔ تو آج کوئی پوری دنیا میں کوئی ایسا کرۂ ارض نہیں ہے، کوئی مملکت ایسی نہیں ہے جہاں پر قرآن کریم کے ذریعے حکومت کی جا رہی ہو۔ نہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں اتنی تعداد میں، نہ ان لوگوں میں شعور ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کو جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ جس طرح کھیتوں میں پتنا کھڑا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اہمیت قرآن کریم کو نہیں دی گئی۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے جو حق حکومت ہے اس کے بارے میں سورۃ الکہف آیت نمبر 26 میں فرمایا، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، کہ وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ جس طرح پہلے ایمان کے ساتھ شرک کا تذکرہ ہے کہ ایمان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کی حکومت میں یہ جو قرآن و سنت یا قرآن و حدیث ہے، قرآن کے ساتھ کوئی اور چیز ہے، ایسا اللہ وحدہ لا شریک اس چیز کی نہ اجازت دیتا ہے، اور نہ ایسی حکومت اللہ کی حکومت ہو سکتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حکومت وہ اسی طرح تبھی وہی کی حکومت ہو سکتی ہے جس طرح محمد رسول اللہ خاتم النبیین علیہ السلام اور آپ کے متبعین نے صرف قرآن کی بنیاد پر ایک حکومتی ڈھانچہ تشکیل دیا مدینہ میں، اور اس کے مطابق تمام انفرادی و اجتماعی معاملات چلائے جا رہے تھے۔ اور سورۃ یونس آیت نمبر 35 میں اس کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھیے کہ کیا کوئی بشر ہدایت دے سکتا ہے، چاہے وہ رسول اور نبی علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کہ جس کو جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، یعنی اب اللہ وحدہ لا شریک حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور ہر دور میں وہی انبیاء اور رسول علیہ السلام اور مومنین کو ہدایت دیتا رہا ہے، تو بنا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، یا وہ کہ جو اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کو ہدایت حاصل نہ ہو، مل نہ جائے، تو وہ حقدار ہے اس چیز کا کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ تو تمہیں کیا ہو گئے، تم یہ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی اب تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام، جس طرح پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ وہ جب تک ان کو وحی کے ذریعے ہدایت نہ ملتی، رہنمائی نہ ملتی، وہ ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ خود محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے کہ نزول قرآن سے پہلے وہ حقیقت کی تلاش میں، صراط مستقیم کی تلاش میں کوشاں تھے۔ ضالن کا لفظ ہے جس سے ضلالت نکلا ہے، وہ صراط مستقیم پر نہیں تھے۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے پہلے محمد رسول اللہ علیہ السلام نزول قرآن سے پہلے غافلین میں سے تھے۔ یہ تو وہی تھی، یہ تو قرآن کریم تھا جس نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو بھی حق اور ہدایت کا راستہ دکھایا۔ از خود محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین یا کوئی بھی نبی ہدایت حاصل کرنے کے یا از خود اپنی ذات سے ہدایت پا دینے کے قابل نہیں تھا، اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی، نہ ایسا منصب تھا ان کے پاس، نہ ایسا مرتبہ یا وہ ان کے پاس ایسا کوئی اختیار تھا، بلکہ وہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام جو کچھ ان پر وحی کیا جاتا تھا اس کے ذریعے وہ ہدایت حاصل کرتے تھے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اور الہ واحد کا جس طرح تذکرہ ہو چکا ہے، تو اس کا تو خود اللہ رب العزت نے گواہی دی ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 18، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو
वन मलाइकते व इनमें कायमन बिन किस्त, कि अल्लाह शहादत देता है कि उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। अब जिस तरह शुरू में तज़किरा हो चुका है कि फ़िरौन इलाह बना हुआ था, तो अल्लाह के अलावा जब कोई और इलाह नहीं है तो फिर कोई रसूल अलैहिस्सलाम या कोई नबी अलैहिस्सलाम, दीगर के तो तज़किरा ही छोड़ें जो आम बशर हैं, कोई नबी और रसूल अलैहिस्सलाम भी इलाह नहीं हो सकता। लिहाजा किसी नबी या रसूल अलैहिस्सलाम की भी ज़ाती बात अगर कोई कहता है, किसी ने लिख दी है कि ये उन्होंने ये कहा था, ये किया था, ये, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ख़ुद जो वही कुरान करीम की सूरत में उन पर नाज़िल हुई वो ख़ुद लिखवा दी, महफूज करा दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया, तो फिर दूसरे तीसरे की बात सुनने की या उसके कहने की या किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। जब अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है नहीं और अल्लाह की बात कोई एक भी ऐसी नहीं जो कुरान करीम में रह गई हो माज़अल्लाह, जो दर्ज ना हो सकी हो, तो इन चीज़ों को एक बड़ी तस्वीर में, बिग पिक्चर में, बड़े वसी तनाज़र में सबको सामने रखना होता है। तब ईमान के मुताबिक वो क्लैरिटी होगी और तब वो अबहाम और वो गलतियाँ और वो गफलतें और जहालतें ख़त्म होंगी जिनके होते हुए अल्लाह पर ईमान मुमकिन ही नहीं है कि उस तरह ईमान लाया जा सके जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की मीज़ान में खरा साबित हो। तो ये जो शहादत है ये तो अल्लाह रब्बुल करीम ख़ुद दे रहा है कि उसके अलावा कोई और इलाह नहीं। मलाइका भी इसी चीज़ पर, ये तमाम कायनाती क़ुव्वतें, कायनाती निज़ाम इस चीज़ पर गवाह है साहिबान अक़्ल व बसीरत के लिए कि कोई और अगर दो आलिहात होते तो कायनात में फसाद बर्पा हो जाता। ये जो इतने नज़्म के साथ और ये सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स तक जो एक कानून के तहत, एक ही कानून के तहत सब पाबंद हैं कानून की जंजीरों में, तो इसका मतलब है उसके कानून बनाने वाला एक ही है और उनको चलाने वाला भी एक ही है, इलाह वाहिद। और ये सिर्फ अल्लाह की शहादत नहीं, मलाइका की नहीं, बल्कि जो अहले इल्म हैं, जो कायमन बिल किस्त हैं, जो हक बात करने वाले हैं, अदल की बात करने वाले हैं, गैर जानिबदारी से और हकीकत पसंदाना, वो किसी अपनी ख्वाहिश या शहवात या हवा में या जहालत की बुनियाद पर बात नहीं करते, बल्कि वो अदल व किस्त की बुनियाद पर उनका मौक़िफ़ होता है। तो वो भी गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा दूसरा इलाह कायनात में कोई नहीं है। और इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अज़-ज़ुमर आयत नंबर 29 में एक जो अल्लाह की आयत में से एक आयत है कि ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फ़ीहि शुरका मुतशाकिसून व रजुलन सलमन लिरजुल हल यस्तवियान मसलन अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरहुम ला यअलमून, कि जिसने अल्लाह मसान बयान करता है एक शख्स की कि जिसके बहुत सारे आका हैं, यानी बहुत सारे शरीक हैं जो आपस में मुख्तलिफ राय रखते हैं, और एक ऐसा दूसरा शख्स इसके बरक्स के वो उसका आका एक ही है, उसका आका एक ही है, उसको जो डायरेक्शन देने वाला है उसकी, तो क्या ये दोनों अब मिसाल में बराबर हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अक्सर लोग इस चीज़ को जानते नहीं हैं। ये जो जितने अल्लाह वहदहू ला शरीक के अलावा लोगों ने अंदादुल्लाह बना रखे हैं, शुरका बना रखे हैं, ये आपस में ख़ुद भी एक दूसरे से मुखालिफ व मुतज़ाद होते हैं और मुख्तलिफ आरा होते हैं। ये जो ख़ुद इन्हीं को देखते हैं कि ये जो अहादीस के जमा करने वाले हैं, 6 किताबें जो मशहूर हैं, वरना तो और कितनी ज़्यादा किताबें हैं, कितनी किताबें हैं दर्जनों के हिसाब से, लेकिन ये जो 6 मशहूर किताबें जिनको सही कहते हैं, इनके लिखने वाले भी आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ ने, हर एक ने आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मुत्तफ़िक नहीं हैं, हर एक ने अपना अपना मजमूआ बना दिया। फिर जो फ़िक़्ह लिखने वाले हैं वो भी आपस में एक दूसरे से मुत्तफ़िक ने अपना अपना फ़िक़्ह लिख दिया। फिर उसके बाद जो शिया फ़िरका की हदीस किताबें हैं, हदीस की किताबें 4, वो भी आपस में एक दूसरे से मुत्तफ़िक नहीं, सब ने अपने अपनी लिख दी। जब इन चीज़ों के लिखने वाले आपस में मुख्तलिफ हैं तो जो इनके मानने वाले होंगे वो किस तरह मुत्तहिद हो सकते हैं जब इनके आपस में इख्तिलाफ़ात हैं। और इसी वजह से अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया कि ये जो कुरान अगर गैरुल्लाह की तरफ से होता तो इसमें इख्तिलाफ़ कसीर होता। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान करीम के पूरे कुरान के किसी एक आयत का ना तो दूसरी आयत से इख्तलाफ है, ना उसके किसी लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से इख्तलाफ है, बल्कि वो सब एक ही हकीकत है, सिंगल रियलिटी है, एब्सल्यूट रियलिटी एक हकीकत है। उसके मुख्तलिफ़ गोशे हैं, उन गोशों को समझना, उसमें तदब्बर करना, तफक्कर करना और अक्ल फ़िक्र और शऊर को बरूए कार लाने से ही वो हकीकत मज़ीद खुलती जाती होती है।
تو یہ جو انہوں نے متعدد شرکا بنائے ہوئے ہیں، سارے درجنوں کے حساب سے، درجنوں، ہر ایک کے کمر کے اوپر درجنوں شخصیات کے اقوال، افعال اور ان کی کتابوں اور ان کے تذکروں کا اور ان کے اعمال کا بوجھ ہے، اور سینکڑوں کے حساب سے کتابوں کا بوجھ ہے، اس وجہ سے کہ ان میں ہر بندے نے مختلف لوگوں کو شرکا بنایا ہوا ہے۔ جس کا الہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کی کتاب قرآن کریم کافی ہے بس۔ اور جو انبیاء سابقہ علیہم السلام تھے، تو ان کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، سورۃ الانعام آیت نمبر 88، کہ یہ ہدایت ہے جو اللہ نے جس کے ذریعے ہدایت دی اپنے بندوں میں سے جس کو بھی اس کی مشیت ہوئی، یعنی انبیاء علیہم السلام پر اللہ رب کریم نے وہی نازل کی اور ان کو رائے ہدایت پر، صراط مستقیم پر رکھا۔ اگر وہ بھی شرک کرتے تو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اب اس سے پڑھ کر جو تنبیہ ہے یا جو اظہار حقیقت ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی ان میں سے اگر وہ ارتکاب شرک کرتے، یعنی وہی کے علاوہ کسی ایک نفس کا اتباع کرتے، یا اپنی خواہش کا معاذ اللہ، اپنی ہوائے نفس کا، شہوات کا، یا غیر اللہ کا، یا کوئی اور شریک بنا لیتے، یا کسی معاشرے کے کسی چلن کو، یا معاشرے کے کسی جو ان کا موروثی جو لوگوں کا مذہب تھا، ان میں سے کسی ایک بات کو بھی لے لیتے، شامل کر لیتے دین میں، تو یہ شرک کا ارتکاب ہوتا، اور وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے انبیاء علیہ السلام کے اعمال ضائع ہو جاتے تھے۔ شرک ہوتا ہے وہ چاہے جتنا بھی معمولی ہو، اور ذرا سا بھی شرک کا ارتکاب عمدن کرنے سے وہ توحید باقی نہیں رہتی، اس کا الہ ایک نہیں ہوتا، وہ الہین ہو جاتا ہے، یا آلہات بن جاتے ہیں، دو الہ ہو جاتے ہیں، یا پھر بہت سارے آلہات ہو جاتے ہیں، کئی ایک الہ ہو جاتے ہیں۔ اور خود محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو ذاتی طور پر مخاطب کر کے اللہ رب کریم نے فرمایا، سورۃ الزمر آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم نے تیری طرف وحی کی ہے اور تجھ سے پہنے والوں کی طرف، یعنی انبیاء علیہ السلام کی طرف، کہ اگر شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع کر دی جائیں گے اور تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے میں۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے، تو یہ اگر مشرکین نے، منافقین نے، مسجد زرار والوں نے یہ باتیں پھیلائی ہیں، تو ہمیں خود اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن کریم سے رہنمائی دینی چاہیے، اس پر انحصار کرنا چاہیے، ہمیں ان سے برات اختیار کرنی چاہیے، ان سے کفر اور اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے نسبی آباء و اجداد، ہم سے پہنے والی نسل کے لوگ، اس سے پہنے والی وہ ان کو شرک کر رہے ہیں، تو ہم بھی اندھے گونگے بہرے بن کر شرک کرتے رہیں۔ وہ اپنے عمل کے جواب دیتے، ہم اپنے عمل کے جواب ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَہَا مَا کَسَبَتْ وَلَکُم مَا کَسَبْتُم، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، جو اگلا آیت کا حصہ ہے، تو لا تسألون عما کانوا یعملون، کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ یہ جو اللہ رب کریم نے یہ جو آیات ہیں، یہ اس مقام پر فرمائی ہیں، بیان فرمائی ہیں، ان کا سیاق و سباق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی ذریت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ امت ہے جو اس سے پہلے گزر گئی، اس نے جو کچھ کیا، جو اس کا عمل تھا، جو کچھ اس نے کمایا، وہ ان کے ساتھ، اور تم جو کچھ عمل کرو گے، کماؤ گے، اس کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا، لا تسألون عما کانوا یعملون، کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا۔ اس پر ذرا غور کریں تو ساری حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ جب ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ ہم سے پہلے والوں نے کیا عمل کیا ہے، تو ہم نے ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کے بیان کیے ہوئے واقعات اور ان کی سوانح حیات اور ان کے افکار، نظریات، عقائد و اعمال کے بوجھ اپنی کمروں پر لادنے کی کیوں ضرورت ہے؟
انہوں نے جو کیا ان کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمارے پاس صرف اللہ کی کتاب ہے، وہی یہی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ وحدہ لا شریک نے فیصلہ کیا ہے کہ ہدایت اسی سے ملنی ہے، یہ اسی کا حکم ہے، اسی کی نازل کردہ ہے، تو پھر ہمیں کیا ہم اللہ وحدہ لا شریک کی بات کو، اس کے حکم کو، اس کے فیصلے کو رد کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس سے قرآن کریم سے تو ہدایت نہیں ملتی، یہ تو کافی نہیں ہے، یہ تو مفصل نہیں ہے، اس میں یہ تو مفسر نہیں ہے، یہ تو آسن تفسیر نہیں ہے، آسن حدیث نہیں ہے، ہم تو کسی اور کی طرف انحصار کرتے ہیں۔ جب اپنے مقام پر قرآن کریم سے متعلق جو آیات ہیں وہ آئیں گی تو اس سے حقیقت مزید آشکارا ہوگی کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ جو صدیوں سے ہمارے نسبی آبا و اجداد ہیں، پہنے والی نسلیں ہیں، جو شرک کرتی آئی ہیں، تو ہمیں اس وجہ سے محض نہیں کہ ہم شرک پر کار باندھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس راستے پر پایا جو یہ موقف رکھتا ہے، یہ تباہ ہونے والی قوموں کا موقف ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ اور سورۃ النمل آیت نمبر 63 میں اللہ رب کریم نے فرمایا الہ مع اللہ تعالی اللہ ما یشرکون، استفہامی انداز ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے اللہ کے ساتھ، وہ اس سے بہت بلند ہے، تعالی ہے، جس چیز کا لوگ شرک کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور کوئی شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے، یعنی جس کو الہ مانا جاتا ہے، جس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جس کی عبادت کرنی ہوتی ہے، جس کا عبد بننا ہوتا ہے، جس کی بات ماننی ہوتی ہے، جو اس نے بذریعہ وحی بتائی ہے، بس وہی، تو وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 56 میں اللہ رب کریم نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زبانی اعلان کرائے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ظلمت اذا وما انا من المہتدین۔ تو یہ اس وقت ہدایت کے دعوے دار، یعنی جو یہود و نصارہ اور مشرکین سب ہدایت کے دعوے دار تھے کہ ہم ہدایت پر ہیں، تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زبانی اعلان کرایا گیا ہے کہ قل انی نہیت، کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ اب یہاں سے دعا اور عبادت دونوں کا مفہوم واضح ہو گیا ہے کہ جو جس کی بات مانتا ہے وہ سمجھے اسی سے دعا کرتا ہے، وہ اسی کی عبادت کرتا ہے، کہ اس نے جو طریقہ بتایا ہے، جو کچھ اس نے کرنے کو کہا ہے، وہ اگر آدمی کرتا ہے تو سمجھے کہ اسی سے دعا کر رہا ہے اور اسی کی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ اعلان کیا گیا کہ تم جن کو اللہ کے علاوہ من دون اللہ عبد الذین تدعون من دون اللہ ہے، تو میں ان کا اتباع نہیں کرتا۔ یہاں سے اتباع کا بھی واضح ہو گیا قل لا اتبع اہواءکم، کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، اگر میں نے ایسا کیا تو میں ضلالت میں پڑ جاؤں گا، اور تب میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین دعا اور عبادت اور اتباع کے حوالے سے کس مقام پر کھڑے تھے، اور جو اللہ کو الہ اور معبود ماننے کا جو مقام ہے وہ کون سا ہے، اور اس کی حقیقی صورت کیا ہے۔ اور سورۃ الزمر آیت نمبر 17 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَالَّذِينَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ، کہ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، ان کو نظر انداز کیا، ان سے ترک تعلق کیا اور ان سے بیزاری اختیار کی۔ طاغوت کا جو وضاحت ہے وہ اس سے پہلے حصے میں مکمل طور پر ہو چکی ہے۔ طاغوت کی عبادت کی جاتی ہے، آئین یعبدوہا، اگر کوئی بندہ جس طرح پہلے بات ہو چکی ہے کہ کسی آئین کو مانتا ہے تو سمجھے کہ وہ اس کا آئین کے جو بنانے والے ہیں وہ اس کے معبود ہیں، تبھی تو ان کی اسی چیز کو عبادت کیا جاتا ہے کہ عبادت کہا گیا ہے۔ دعا، عبادت جو بنیادی طور پر ایک ہی حقیقت کے دو گوشے ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا ہے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تو انہی کے لیے بشارت ہے۔ تو ان کو اللہ رب کریم نے اپنا عباد قرار دیا، فبشر عباد، تو ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ اور جو طاغوت سے اجتناب نہیں کرتے، ان کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ اس ظام باطن میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، تو یہی فریب ہے، یہی دھوکہ ہے۔
اور جو نوح علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ سورۃ المومنون آیت نمبر 23 میں کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے اپنی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ میری قوم اللہ کے عبد بن جاؤ، یا قوم اعبدوا اللہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ جہاں سے پھر اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہوتی ہے، جس کی بات مانی جا رہی ہو، جس کے بتائی گئے طریقے کے مطابق حکومت تشکیل دی جاتی ہے، وہی الہ ہوتا ہے، ما لکم من الہ غیرہ، اور وہی معبود ہوتا ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 میں جو مومنین کے لیے اللہ رب العزت نے ایک تعارف کے طور پر یا سمجھنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ بات کو سمجھانے کے لیے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، جہاں سے پھر عبد ہونے کا وضاحت بڑے آسان انداز سے اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ کا رنگ اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہے، اور ہم اسی کے عبد ہیں۔ عبد ہونا جو اللہ وحدہ لا شریک کے، اس کا پہلے بھی حوالہ موجود ہے پچھلے حصے میں بھی، کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء الحسنی ہیں ان کو علی حد بشریت، وہ تو پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت نیسا کمس نہیں شیئن، اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے، تو اللہ کے عباد وہ ہیں کہ جو اللہ کے اسماء الحسنی کو علی حد بشریت، بشر ہونے کی حد تک، ایک محدود حد تک، محدود مقدار میں، ممکنہ محدود مقدار میں اپنی ذات کے اندر ان کی جو عکس پیدا کرتے ہیں، جو ان کو متشکل کرتے ہیں۔ اللہ رب کریم قویٌ ہے، قوت والا ہے، تو مومن کو بھی قویٌ ہونا ہوگا علی حد بشریت، اور اللہ رب العزت علیم ہے تو مومن بھی صاحب علم ہوتا ہے، وہ حکیم ہے تو مومن بھی حکمت والا ہوتا ہے۔ یہ جو صفات ہیں، لیکن وہ خالق کل شے ہے، رب کل شے ہے، وہ اس کی ہر صفت حد کمال سے بھی آگے ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن بندوں میں، مومنین میں یہ ممکنہ حد تک جو بشری تقاضے ہیں ان کے مطابق جو امکانات ہیں، اس امکانی حد تک جا سکتی ہیں، اور ان کو جو اللہ رب کریم استقن کون ہے، اس سے بڑا سچا کون کا کوئی نہیں ہو سکتا، مومن کو بھی سچا ہونا لازم ہے مومن کے لیے۔ تو یہ جو صفات ہیں جو اپنے اندر یہ منعکس کریں گے تو وہی اللہ کے عبد ہوں گے، انہی کا معبود اللہ ہوگا۔ اور سورۃ الناس جو آیت نمبر 1 سے 3 تک ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، کہ وہ اللہ ہی ہے جو رب ہے لوگوں کا، جو بادشاہ ہے، مالک ہے اور الہ ہے۔ تو یہ ساری جو اللہ وحدہ لا شریک کی جو صفات ہیں، جو اس کے اختیارات ہیں، جو اس کا اقتدار ہے کہ وہ رب بھی ہے، الہ بھی ہے، معبود بھی ہے، حاکم بھی ہے، یہ اس طرح ممکن ہے ان سب کو، یہ حقیقت اس حد تک جس طرح اللہ وحدہ لا شریک چاہتا ہے، اور جو اس نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ جب صرف اور صرف وہی کا اتباع کیا جائے گا، اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وہی قرآن کریم کا اتباع کیا جائے گا، اس کے علاوہ ہر چیز سے برات اختیار کی جائے گی اور اس سے ان کو نظر انداز کیا جائے گا، تب ہی وہ الہ بھی ہوگا، رب بھی ہوگا اور معبود بھی ہوگا، یہ تب ہی ممکن ہے۔ تو اس موضوع کے اوپر یہ جتنی آیات بیان کی گئی ہیں، ابھی ایک نشست جو کچھ آیات اس سلسلے میں اور باقی ہیں، جس سے کہ یہ اللہ پر ایمان کا یہ جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو دوسری نشست تک اس کو بقیہ آیات کو دوسری نشست میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔